या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। यानी वो ज़ात जो हमेशा ज़िंदा है, जिस पे मौत तारी नहीं हो सकती। उसकी हयात मुकम्मल है, कामिल है और हमेशा बाकी है। यानी वो ज़ात जो खुद भी कायम है और हर चीज़ को संभालने, चलाने और कायम रखने वाली है। पूरी कायनात का निज़ाम उसी के सहारे चल रहा है। ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले, ए सबको संभालने वाले, हमारी भी मुश्किलात, हमारी भी परेशानियाँ अपनी रहमत से दूर कर देना और हम पे करम बनाए रखना। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी परेशानियों से निकलना पड़ता है। कभी दुआ मांग कर, कभी सजदे में जाकर, कभी अपने रब को मनाकर और कभी अपनी इल्तिजाएं अपने रब के आगे पेश कर कर। तो इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। यही हमारा ईमान है और यही हमारा बिलीव है और इसी पे हम कायम हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी आसानियाँ अता की हुई हैं। जो छोटी मोटी परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं, वो भी हम अल्लाह ताला से यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी हमसे दूर हो जाएंगी। तो जी बहुत सारी सिस्टर जो मुझसे पूछती हैं कि उन्हें मुझसे बात करनी है, वो अपना मैसेज रूहानी पेज इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दें। और अगर आप चाहती हैं मुझसे बात करना तो वहाँ पे आपने वॉइस नोट सेंड कर देना है, यानी कि अपने ये बारे में ज़रूर बता दें। वहाँ पे मैं इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द कॉन्टैक्ट कर लूँगी और आपकी और मेरी बात हो जाएगी। और बहुत सारी सिस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़र रही होती हैं। बाज़ औक़ात वो अपना जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकती, तो आप लोग ज़रूर इंस्टाग्राम पे जॉइन करें पेज को, वहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। और वो मेरी बहनें बहुत बहुत खुश हैं जिनकी अल्लाह ताला ने मुश्किलात को हल कर दिया और वो अपनी जो स्टोरीज सेंड करती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत सारी परेशानियों और तकलीफ़ों से मेरी ये बहन भी गुजरी और इन्होंने भी अपनी स्टोरी मुझे सेंड की है और कहती हैं कि आपी अस्सलाम वालेकुम। आपी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी ज़िंदगी में, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचा था, लेकिन ज़िंदगी किस मोड़ पे लाकर खड़ी कर देगी हमें कभी भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंसान का इम्तिहान लेती है और ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई साथी, सिर्फ तन्हाई और आंसू दिल का दर्द बन के रह जाते हैं और ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा उदासी में गुजरने लग जाती है। आप ही मैं भी इस सिचुएशन में से गुजरी और मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा नरम दिल, सादा तबीयत और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाली लड़की थी, जिसे शादी के 2 साल बाद ही तलाक का सामना करना पड़ा। वजह ये थी कि मैंने लव मैरिज की थी, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, हम दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इनफैक्ट घर वालों से छुप के हमने शादी की थी और शादी के बाद मैं इनके साथ इनके घर में रहती थी। लेकिन आप ही घर में आने के बाद कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना इसलिए भी करना पड़ा कि कुछ अरसा गुज़रने के बाद ही मेरे मियाँ के मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होने लग गए। बहुत ज़्यादा इनकी परेशानी मुझे तकलीफ़ में डाल रही थी, क्योंकि आप ही ये मुझसे बात नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा ये अजीब-सी नेचर के होते जा रहे थे। बिला वजह गुस्सा कर देते थे, बेवजह मेरी बातों में गलतियाँ निकालते थे और बात-बात पे मुझे टोक दिया करते थे। मेरी शादी को आप ही 11 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने कंसीव नहीं किया था। उसके साथ-साथ आप ही ससुराल में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों, परेशानियों का सामना करना पड़ता था और साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से भी गुज़रना पड़ रहा था, क्योंकि की वजह यही थी कि मेरे मियाँ का बहुत ज़्यादा रवैया मुझसे चेंज हो गया था। मैं अक्सर व बेशतर इन्हें मनाती, इनसे अपनी भी गलती होने के बावजूद भी इनको माफ़ कर दिया करती थी। ये अपनी गलती नहीं मानते थे और बहुत ज़्यादा बदल के रह चुके थे। और कहती हैं कि आप ही ये बहुत ज़्यादा हँसमुख थे, इनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद ही मुझ पे ये राज़ खुला कि ये तो सबके साथ ही एक जैसे हैं और सबका ही बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं, बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं। सबके साथ इनकी दोस्ती थी, ख़ास तौर पे ख़ानदान की हर लड़की को ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते देते थे और साथ ही साथ आप ही ये मुझे उनके सामने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया करते थे और मेरी छोटी-छोटी बातों पे मुझे बहुत ज़्यादा डाँट दिया करते थे।
ان کا بدلہ رویہ آپ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں تو ان کی اسی ہنسمکھ طبیعت کی وجہ سے ان کے ساتھ تھی، اور ان کے ساتھ گزرا وقت مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری زندگی بہت زیادہ تکلیف میں آتی جا رہی تھی، اور ان کی اس رویے کی وجہ سے سسرال والے بھی مجھے بہت زیادہ بدتمیزی کیا کرتے تھے، میرے ساتھ بہت زیادہ طعنہ بازی کیا کرتے تھے، اور ہر وقت مجھے بہت زیادہ تکلیف میں ڈالے رکھتے تھے، کبھی کام کی وجہ سے، کبھی طعنوں کی وجہ سے، اور کبھی کسی بات کی وجہ سے۔ میں نے کیونکہ آپ کی خود شادی کی تھی، اس لیے میں اپنے گھر والوں سے نہیں ملا کرتی تھی، کبھی کبھار امی سے فون پہ میری بات ہو جایا کرتی تھی۔ پہلے میں نے کئی دفعہ کوشش کی تھی کہ میں اپنی امی سے ملوں، لیکن میرے میاں وغیرہ نے مجھے نہیں جانے دیا، اور اب میں انہی کے گھر میں تھی، اور اسی وجہ سے آپ ہی مجھے ان لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف میں ڈال دیا تھا۔ تنہائی اور دکھ صرف میرے تھے اور میرا رب جانتا تھا۔ تکیے میں منہ دیکھ کر میں اکثر و بیشتر اپنی راتیں گزارا کرتی تھی۔ آپ ہی میرے گرتے آنسو صرف اور صرف میرا رب جانتا تھا، اور میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ محلے والوں کی باتیں، رشتہ داروں کی یہ تانے، اور اندر ہی اندر دکھ میں اتنی گھلتی جا رہی تھی کہ میں اپنا آپ ہی کھو رہی تھی۔ بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی، بہت زیادہ پریشانی میں رہتی تھی، اور میری دل کا حال جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں بہت زیادہ تکلیف سے گزرتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، نماز تہجد بھی پڑھتی تھی، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کیا کرتی تھی۔ بس آپ ہی سارا دن گھر کے کام کرنے اور اپنی ساس کو خوش کرنے میں لگی رہتی تھی، لیکن میری ساس اور نند تھی کہ خوش ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں۔ ہر وقت مجھے ایک ہی طعنہ دیے رکھتی تھیں کہ ابھی تک اس کو اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہو جائے تو کچھ اس کے میاں کے دل میں بھی نرمی آ جائے، کیونکہ میرے میاں میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کیا کرتے تھے، اور مجھے بہت زیادہ برا بھلا کہا کرتے تھے۔ انفیکٹ آپ ہی جو یونیورسٹی کی باتیں تھی، جس طرح ہماری کلاس میں سب کے ساتھ فرینڈ شپ تھی، بہت سے دوست ہمارے سیم تھے، ان میں میل فرینڈس بھی تھے اور فیمیل فرینڈ بھی تھے، لیکن شادی کے بعد آپ ہی مجھے ان سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا تھا۔ انفیکٹ جب میں ان سے ملتی تھی اور وہ پرانی باتوں پہ ہم کوئی بات کرتے تھے، تو یہ مجھے بہت برا بھلا کہتے تھے، اور مجھے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اس سے دور ہو، یہ اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ عجیب سوچ رکھتا ہے تمہارے بارے میں، اور خبردار جو دوبارہ ان سے بات کی۔ اب ہی میں اپنے گھر کو بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے لے کے چلنے کے لیے دور ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ میرے لیے اپنے گھر کو لے کے چلنا ہی سب سے بہتر تھا۔ اس لیے میں نے ہر کسی سے رشتہ توڑ دیا تھا، نہ کسی فیمیل فرینڈ سے اور نہ ہی کسی میل فرینڈ سے میری بات ہوتی تھی۔ بس آپ ہی اسی طرح میری زندگی گزرتی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری عطا کر دی۔ آپ ہی میری شادی کو 16 مہینے ہو گئے تھے جب مجھے یہ خبر ملی کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں آپ ہی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے گئی، تو وہاں پہ بھی ہمارے ایک کولیگ کے بہن موجود تھی، جو کہ ہماری بھی بہت اچھی دوست تھی، وہ ڈاکٹر تھی۔ آپ ہی انہوں نے میرا چیک اپ کیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور آپ ہی کسی وجہ سے ان کے بھائی ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، جو کہ میرے کلاس فیلو تھے۔ جب میں ان سے ملی، ان سے بات کی، تو اس پہ بھی میرے میاں نے بہت برا بھلا مجھے کہا، اور بہت زیادہ میرے ساتھ عجیب سا رویہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے آپ ہی میں تو خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری عطا کی ہے، میرے میاں بھی خوش ہوں گے، لیکن پتہ نہیں میرے میاں تو اور ہی زیادہ چڑ کے رہ گئے تھے، اور یہ بہت زیادہ مجھے تکلیف میں ڈال دیتے تھے، بات بات پہ طعنے دینا، اور چھوٹی سی بات کو بہت بڑا ایشو بنا دیا کرتے تھے۔ آپ ہی مجھے بہت زیادہ یہ طعنے دیتے تھے، اور خاص طور پہ ان کے ساتھ شادی کرنے کا سب سے بڑا طعنہ مجھے دیا جاتا تھا کہ میں تو اپنے گھر والوں کی نہیں بنی، ان کی کہاں سے بنوں گی۔ پتہ نہیں آپ ہی میں نے تو ہر چیز کی قربانی دے دی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کسی سے نہیں ملتی تھی، کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بے وجہ کی مجھے پرانی باتوں پہ یہ مجھے بہت زیادہ پرابلم میں ڈال دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی، بہت زیادہ اپنے اندر ہی غصہ کیا کرتی تھی، اور اپنے رب کے آگے رویا کرتی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ ہی میرے حال جانتے تھے، بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی، بہت زیادہ پرابلم میں آنے کی وجہ سے آپ ہی میرا بلڈ لیول بھی بہت زیادہ ڈاؤن تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا مجھے کچھ انجیکشن لگیں گے، جس کے بعد میرا بلڈ لیول ہائی ہوگا۔ میرا ایچ بی لیول آپ ہی 6 پوائنٹ تھا، جس کی وجہ سے آپ ہی نے مجھے انجیکشن لگنے تھے۔ میں نے جب اپنے میاں کو یہ بتایا، تو میرے میاں کہتے ہیں کہ اتنا تو کھاتی ہو، کہاں جاتا ہے، اتنا فروٹ، اتنا سامان گھر میں آتا ہے، اتنا کچھ کھانے کے باوجود بھی تمہارے میں خون کی کمی نکلی، کیا فائدہ اتنا کچھ لانے کا، تم تو بس جل جل کے ہی اپنا خون جلا لوگی۔ آپ ہی میں نے تو ان سے پیار کیا تھا، ان سے اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے ان کے ساتھ اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں بہت زیادہ تکلیف سے گزرتی تھی، اور اب کیا اپنے میکے میں بھی نہیں جا سکتی تھی، بس یہی چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی بہتر طریقے سے گزار دے۔ آپ ہی انہوں نے مجھے انجیکشن بھی نہیں لگوایا، بلکہ یہی ٹونے ٹوٹکے کر کے انہوں نے کہا کہ میرا خون پورا ہو جائے گا،
ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی تھی، وہ بھی انہوں نے مجھے نہیں کھانے دی، میں بہت زیادہ ویک تھی، اور ویکنیس کی وجہ سے ہی آپ ہی میرا 3 منتھ کمپلیٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ میرا ایبارشن ہو گیا۔ میں بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی، بہت زیادہ اذیت میں تھی، بہت زیادہ درد میں تھی آپ ہی، میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب میرا کوئی بھی نہیں تھا جو میرے دکھ درد کو سن سکتا۔ میں نے نرس سے کہہ کے اپنی امی کو کال کروائی اور اپنی امی کو اپنی ساری سچویشن بتائی۔ میری امی یہاں پہ آئی میرے ابو کے ساتھ اور مجھے یہاں سے لے کر چلی گئیں، جس پہ میرے سسرال والوں نے میرے والدین کو بہت برا بھلا کہا۔ انفیکٹ میرے میاں نے بھی میرے والدین کے ساتھ بہت برا سلوک پیش کیا، جس کی وجہ سے آپ ہی وہ لوگ دکھی تھے۔ وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتے تھے کہ میں اس لڑکے کے ساتھ شادی کروں، لیکن میری ہی ناراضگی کی وجہ سے اور میری ہی خود سری کی وجہ سے انہوں نے اس رشتے کو ایکسیپٹ کیا تھا اور مجھے رخصت کر کے دوبارہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اب تو میری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا تھا، میں نے اپنا بچہ بھی کھو دیا تھا، میں اس ٹرامے سے گزر رہی تھی جس میں میاں کا ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اپی میرے میاں میرے ساتھ نہیں تھے۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اتنی زیادہ تکلیف میں تھی کہ میں جانتی ہوں اور میرا رب جانتا ہے۔ میرے والدین نے مجھے بہت سپورٹ کیا، میرا بہت زیادہ خیال کیا، اور اس مشکل وقت میں سے مجھے نکلنے میں میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ آپ ہی میرے گھر والوں نے مجھے انجیکشن بھی لگوائے، میرا خون بھی پورا ہوا، اور اس کے بعد آپ ہی میرا سارا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ بھی سٹارٹ رہا، اور اس 3 مہینے میں آپ ہی مجھے بہت زیادہ تکلیف سے بھی گزرنا پڑا، کیونکہ جس کو میں نے چاہا تھا، جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی چاہی تھی، اس نے میرا یہ حال کر دیا تھا۔ ابھی آپ ہی مجھے یہاں پہ آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھے طلاق بھجوا دی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ آپ ہی اس طرح کی شادیوں کے شاید یہی انجام ہوتے ہیں، لیکن میں بھی کیا کرتی، میں تو اپنے رشتے کو پاک رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا کہ شاید میری زندگی ان کے ساتھ اچھی گزر جائے گی، لیکن آپ ہی اب میرے حالات اور بھی زیادہ برے ہو گئے تھے۔ شادی کے 2 سال بعد مجھے طلاق کا مل جانا اور اس کے بعد اپنے والدین کے گھر میں آ جانا، یہ میرے لیے بھی اور زیادہ تکلیف کا باعث تھا، کیونکہ میرے گھر میں اور میرے چچا تایا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ مجھے ڈیورس ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہی کہتے تھے، کبھی اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے اور کبھی مجھے سنانے کے لیے، کہ دیکھا ایسے رشتوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جب بھی میرے گھر میں چچا یا تایا آتے تو ان کے بچے بھی یہی بات کیا کرتے تھے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ ابھی میں تو پہلے ہی تکلیف سے گزر رہی تھی، اوپر سے ان کی باتیں مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دیتی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے اپنے بہن بھائی بھی میرے ساتھ اب بدل چکے تھے، کیونکہ میری اس اسٹیپ کی وجہ سے انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن اب ان کے دل میں بھی میرے لیے وہ جگہ نہیں رہی تھی۔ بس میں ایک عجیب سی ہی چیز بن کے رہ گئی تھی، نہ مجھے یہاں سکون تھا، نہ مجھے اپنے سسرال میں سکون تھا۔ طلاق ہونے کے بعد میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں صحیح ہوں گی تو سب کچھ صحیح ہوگا، ورنہ نہ جان نکلے گی، اور اسی حالت میں مجھے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں رہا کرتی تھی، بس امی اور ابو ہی تھے جو میرے دکھ کے ساتھی تھے، وہ میرا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت سمجھاتے تھے، اور مجھے بہت زیادہ تلقین کیا کرتے تھے کہ بیٹا، جو بات انسان غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کرنے والی رب کی ذات ہے، ہم نے تمہیں سچے دل سے بیٹا معاف کیا ہے، تمہاری غلطی تھی، یقیناً تم اس غلطی کا انجام بھی دیکھ چکی ہو اور اس کا رزلٹ بھی تم بھگت چکی ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری بچی تمہارے لیے کوئی تکلیف ہو، میں تمہیں سچے دل سے معاف کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب روتے ہوئے یہ مجھے کہہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں تمہارے تکلیف میں کچھ کمی تو نہیں لا سکتا، لیکن یہ دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دے اور تمہارے لیے بہترین ساتھی عطا کرے۔ ابھی جب میں نے ابو کی یہ بات سنی تو میں نے ابو سے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی کر کے تھک چکی ہوں، شادی کے بعد جو ہوتا ہے میں دیکھ چکی ہوں، مجھے نہیں کرنی دوبارہ شادی۔ لیکن والدین تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے، کیونکہ آپ ہی باقی بہن بھائی بھی مجھ سے بہت زیادہ تنگ تھے، کچھ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر رہے تھے، لیکن وہ بھائی جو شادی شدہ تھا، ان کی بھابھی مجھے بہت زیادہ تنگ کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ طعنے بازی اور ڈفرینٹ قسم کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ میری شادی کو آپ ہی 2 سال کے بعد مجھے طلاق ہوئی، اور یہاں پہ یعنی کہ اپنے والدین کے گھر میں مجھے 3 سال ہو چکے تھے۔ میرے بہن بھائیوں کی بھی شادیاں ہو چکی تھی، 2 بہنیں رخصت ہو کے اپنے گھر جا چکی تھی، جو کہ بڑی مشکل سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی شادیوں پہ بھی آپ ہی مجھے بہت زیادہ برے رویے کا سامنا کرنا پڑا، لوگ مجھے بہت زیادہ طعنے دیتے تھے، بہت زیادہ مجھ پہ باتیں بناتے تھے، یہ طلاق یافتہ ہے، اس کی طلاق ہو گئی ہے، یہ اپنا گھر نہیں بتا سکتی، اور ڈفرینٹ قسم کی باتیں۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان تھی، اس دوران میں نے چھوٹی موٹی جاب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں آپ ہی اتنی زیادہ سٹریس میں ہوتی تھی کہ میں جاب بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میرے والد صاحب نے کہا کہ تم گھر میں کچھ کام کر لیا کرو۔ آپ ہی میں چاہتی تھی کہ میں
گھر میں کوئی سلائی سینٹر یا کوئی سینٹر بنا لوں، کیونکہ مجھے اپنی بہت اچھی تعلیم بھی میرے والدین نے دی تھی۔ میں نے ڈیزائننگ میں ساری اپنی تعلیم کی ہوئی تھی، اس لیے مجھے شوق تھا کہ میں گھر میں سے ہی کچھ ایسا کام کروں جس سے مجھے انکم بھی اچھی ہو جائے، لیکن بھائیوں کے سخت رویے کی وجہ سے میں یہ کام بھی نہیں کر سکی۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، امی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی کر دیں، اس لیے امی ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں سے بات کیا کرتی تھی، لیکن ہمارے معاشرے میں طلاق ہونا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، اس لیے کبھی میرے لیے کسی بوڑھے کا رشتہ آتا، کبھی میرے لیے کسی اور انسان کا رشتہ آتا جو کہ ناقابل برداشت تھا، یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کا نہ ہی کاروبار تھا، نہ ہی ان کا انکم کا ذریعہ کوئی اچھا تھا، بلکہ بہت ہی معمولی سی تنخواہ یا بہت ہی معمولی سے کام والے لوگوں کے رشتے آتے تھے، اور موسٹلی تو دوسری شادی والے بابا جی کا ہی رشتے آتے تھے، جو کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں آ جایا کرتی تھی جب میں اس طرح کے رشتے دیکھتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ میری غلطی کی اتنی بڑی سزا، میری تو ابھی عمر بھی نہیں تھی، کیونکہ ابھی میری عمر صرف ابھی 26 سال تھی، میں اس تکلیف سے گزر رہی تھی، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے آسان کر دے۔ میرے والدین بھی بہت زیادہ پریشان تھے، وہ بہت زیادہ تکلیف میں سے گزر رہے تھے، یہی چاہتے تھے کہ میری جلد سے جلد شادی کر دی جائے۔ میں نے اپنی کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے دوبارہ شادی کرنی پڑے گی، لیکن گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں خود کو سنبھال سکتی، اس لیے میرے والدین بھی یہی چاہتے تھے کہ جلد سے جلد مجھے رخصت کر دیں، لیکن آپ ہی حالات تھے کہ میرے بس میں نہیں تھے، بس میں یہی چاہتی تھی یا تو میں خودکشی کر لوں یا پھر میں اپنے آپ کو صرف اپنے لیے ہی رکھوں۔ شادی کے بارے میں نے نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی میں سوچنا چاہتی تھی، بلکہ میں تو یہ دعا کرتی تھی کہ آنے والا رشتہ انکار کر جائے، اور اللہ تعالیٰ واقعی ہی ان سے انکار ہی کروا دیا کرتے تھے، کبھی میری بس زبانی کی وجہ سے اور کبھی میری شکل و صورت کی وجہ سے، کیونکہ آپ ہی میں بہت زیادہ سٹریس میں تھی، جس کی وجہ سے میری آنکھیں بھی بہت زیادہ کھچی رہتی تھیں، اور لوگ مجھے دیکھ کے سمجھتے تھے کہ شاید میں کوئی نشہ وغیرہ کرتی ہوں، اس لیے آپ ہی میں اپنے آپ کو صرف اور صرف سنبھالنے چاہتی تھی، لیکن یہ سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن نے تو مجھے کسی جگہ کا نہیں چھوڑا تھا۔ بہت زیادہ سٹریس میں رہنے کی وجہ سے میں اپنا آپ کھوتی جا رہی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ میری والدہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی، اور میرے والد صاحب بھی، یہ دونوں بہت زیادہ میرا خیال کیا کرتے تھے، لیکن آپ ہی میرے لیے کوئی بھی راستہ نہیں نکل رہا تھا، میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، بہت سے وسوسے آتے تھے، بہت سے خیالات آتے تھے کہ کروں تو کیا کروں۔ اکثر و بیشتر میری بہن نئی نئی مجھے چیزیں بتایا کرتی تھی کہ آپ یہ کر لو، آپ یہ چیز کرنا سٹارٹ کر دو، مجھے بہت کچھ آتا تھا، لیکن میں نہیں کر پاتی تھی، جو چیز کرنے بیٹھتی تھی بہت زیادہ ماضی کی یادیں مجھے تکلیف میں ڈال دیا کرتی تھی، مجھے بہت زیادہ پرابلم رہتی تھی، بس نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی۔ پھر میری سسٹر نے مجھے بتایا کہ ان کی ٹیوشن والی باجی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ ٹیوشن والی باجی کی طرف مجھے لے کے گئی، جب میں ان سے ملی تو وہ بہت اچھی خاتون تھی، بہت زیادہ رسپیکٹڈ اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے گائیڈ کرتی تھی، انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن دی، بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بتایا کہ میں کوئی اسکل سیکھوں یا پھر اپنی ڈگری کو یوٹیلائز کروں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ میں کوئی کام کروں تاکہ میرا ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ ختم ہو جائے۔ وہ مجھے بہت اچھا گائیڈ کرتی تھی، مجھے ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیا دیتی تھی، پھر کچھ میری طبیعت بہتر ہونے لگی، میرا دماغ دوسری چیزوں میں لگنے لگا، اور اس کے بعد کچھ حد تک میری طبیعت سنبھل چکی تھی، میں بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ حد تک میں بہتر ہو چکی تھی۔ 3 مہینے کے بعد میرے محلے میں ایک خاتون تھیں جو کہ بہت زیادہ اسلامی باتیں کیا کرتی تھیں، دیندار تھیں، بہت زیادہ اچھی انسان تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا آپ یا حیو یا قیوم پڑھا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ میں نے ان سے پراپر یہ حدیث سنی، اور اس کے بعد میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ میں ڈیلی بیسس پہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتی تھی، پہلے میں نے 100 دفعہ پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ درود ابراہیم اور استغفر اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، میں درود ابراہیم اور استغفر اللہ کے ساتھ پڑھتی رہی، پھر کچھ عرصے کے بعد کافی حد تک تو بہتر ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی مجھ میں بہت زیادہ کمی تھی، بہت زیادہ اداسی سی رہتی تھی، بہت زیادہ ڈری رہتی تھی، شادی کے بارے میں ابھی بھی میرے یہی خیال تھے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ پھر جب آنٹی نے مجھے آپ کا بتایا اور میں نے آپ کو ڈی ایم کیا، تو اس کے بعد سے میری زندگی میجیکلی طور پہ چینج ہوئی، میں بہت زیادہ اداس تھی، بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ فیصلہ کرنے میں تکلیف میں تھی، لیکن آپ کی رہنمائی نے مجھے بہت زیادہ ساتھ دیا، مجھے بہت زیادہ موٹیویشن کے ساتھ ساتھ مجھے بہت زیادہ ایکٹیو بھی کیا، جیسے کہ آپ نے مجھے دیکھا تھا کہ میں بہت زیادہ
नेगेटिव एनर्जी में धंसी हुई हूँ। इसीलिए आप ही आपकी बताई हुई टेक्निक्स और आपकी बताई हुई चीज़ों पे मैंने अमल किया और अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी अता की। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला आपसे बात करने के बाद। आप ही उसके बाद जो चीज़ें आपने मुझे बताई थी, वो मैंने उसी तरह से की। वक़्त तो लगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी। वो नेगेटिविटी जिसने मेरी ही सलाहियतों को ख़त्म कर दिया था, जिसने मुझ में ही नहीं रहने दिया था, बल्कि मैं हर वक़्त नेगेटिव थॉट्स में रहती थी। लोगों के बारे में बहुत नेगेटिव ख़्याल थे। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करनी और अपने आप को बहुत ज़्यादा बेचारी समझना, ये सारी चीज़ें आप ही मुझे अंदर से ही खाई जा रही थी, जिसकी वज़ह से ना मुझ में सेहत थी और ना ही मुझ में ताकत थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पेरेंट्स के साथ थी और मेरे पेरेंट्स मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते थे। लेकिन वक़्त होता है, वक़्त ने हर वक़्त एक जैसा नहीं रहना होता। अम्मी की डेथ के बाद आप ही मैं और भी टूट चुकी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ताला ने एक सहारा अता किया हुआ था, जो मुझे प्रॉपर गाइड कर रहा था। बस आप ही मैं आपके लिए जितनी दुआएँ करूँ, कम है। ये आपको अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में फ़रिश्ता बनाकर भेजा था। आपने मुझे जो रहनुमाई अता की, मैंने उसे प्रॉपर अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और ये अल्लाह का करम था और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत भी अता की और मुझे ज़िंदगी भी लौटा दी। मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से दूर हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से थी, लेकिन मेरे रब ने मुझ पे करम किया। आप ही मेरी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ थी, वो तो अल्लाह ताला ने दूर की, उसके साथ-साथ आप ही अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत अच्छा इंसान भी अता किया, जो मुझसे ना सिर्फ़ मोहब्बत करता है, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा एहसास और ख़्याल के साथ रखता है, जिसकी ज़रा-ज़रा सी छोटी-छोटी बातें मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं। ये अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया था। मेरी वालदा की डेथ के बाद आप ही मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा और वालदा का चले जाना मेरे लिए और भी ज़्यादा अज़ियतनाक था। लेकिन ये रब का करम था कि मेरा रब के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया था। मैं पॉज़िटिव हो चुकी थी और अल्लाह ताला के करम से मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब थी। मुझे इन बातों पे अल्लाह ताला ने सब्र करना सिखा दिया था और अपने बहन-भाइयों को कैसे लेके चलना है, ये भी आप ही मैं संभल चुकी थी और समझ चुकी थी और अपने आप को बेहतर तरीके से लेकर चल रही थी। आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़री, लेकिन ये रब का करम था कि उसने मुझे बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए बेहतरीन वसीले अता किए, मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। मेरी वालदा की डेथ के बाद आप ही एक मेरी वालदा की सहेली थी, जो कि उनकी डेथ का सुनकर दूसरे शहर से आई थी। उन्होंने अपने बेटे के साथ मेरे रिश्ते की बात मेरे वालिद साहब से की। इनके बेटे की पहले भी शादी हुई थी, लेकिन वो दुबई में हुई थी, जिसकी वजह से उनकी कुछ अरसे नहीं बन सकी थी और उन्होंने उन्हें डिवोर्स दे दी थी। ये बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सादा तबीयत थे, कोई भी इनमें नाज़ नखरा नहीं था, बल्कि ये बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान थे। इनकी एक बेटी भी थी, जो कि सिर्फ़ 2 साल की थी। इनकी बीवी इनको दे के वो चली गई थी, जिसकी वजह से आंटी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इसलिए आंटी ने मेरे वालिद साहब से मेरे रिश्ते की बात की और मेरे वालिद साहब ने भी अब ये बेहतर समझा था कि वो मेरी शादी कर दें। मैं अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी गाइडलाइन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सँभलने का मौका दिया और जैसे कि आपने कहा था कि जो चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दी जाएँ, अल्लाह ताला उसमें इंसान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हर मुश्किल में आसानी देता है और इस बार तो तुम्हारे वालिद साहब ने खुद ये रिश्ता तुम्हारे लिए पसंद किया है, तो वो कैसे गलत हो सकता है। जिस चीज़ में अल्लाह ताला की रज़ा और वालिदैन की दुआएँ शामिल हो, उसको कभी भी इनकार नहीं करते। बस आप ही मैंने इस बात को समझ के अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और अल्लाह ताला के करम से मेरी ज़िंदगी बहुत, बहुत, बहुत अच्छी हो गई। मुझे बहुत प्यारा जीवन साथी मिला है। आप ही ये मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं, बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं। मुझसे ज़्यादा मेरी तकलीफ़ को समझते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे भी एक बेटा अता किया है। आप ही इनकी बेटी और मेरा बेटा ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। मैं इनकी बहुत अच्छी परवरिश करती हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ और अल्लाह ताला से भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा इनके लिए बेहतर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। आप ही ये मेरी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं। मैं अक्सर व बेशतर यही सोचती हूँ, जिसको मैंने दिल से चाहा, जिसके लिए मैंने सब कुछ कर दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया, बहुत बड़ा स्टेप उठाया, लेकिन अभी उस शख्स से मुझे वो चीज़ें ना मिल सकी जिसकी मैंने उससे उम्मीद की थी और अल्लाह ताला ने दुबई से मेरे लिए फ़रिश्ता भेजा, जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर लेके चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, आप ही बगैर कहे मेरी चीज़ें इनको समझ आ जाती हैं, बगैर कहे ये मेरी ज़रूरत का ख़्याल करते हैं। इनफैक्ट हर वो छोटी-छोटी चीज़ जिसके लिए ख़वातीन तरसती हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास मौजूद है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी लाइफ़ दी हुई है। आप ही मैं शादी
کی رخصتی کے بعد ہی یہاں دبئی آ گئی تھی، اور یہاں پہ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ میں 2-3 سال سے دبئی سے پاکستان نہیں گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری یہاں پہ زندگی بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ سکون عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے بیٹا عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹی بھی عطا کرے۔ میری بیٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اس بار اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت سی بیٹی عطا کرے، خوبصورت بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بھی اچھے کرے۔ بس آپ ہی یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کس کی زندگی میں آسانی لے کر آئے۔ میں بہت زیادہ تکلیفوں سے گزری اور سمجھتی تھی کہ میری زندگی بس اتنی ہی ہے، یہیں پہ میری زندگی ختم ہو جانی چاہیے، لیکن میرے رب نے میرے لیے اتنی خوشیاں رکھی تھی کہ آج میرے ہی خاندان کے لوگ میری مثالیں دیتے ہیں اور مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے ان کے بچوں کے لیے بھی اچھا کر جاؤں، یعنی کہ ان کو یہاں پہ بلا لوں۔ لیکن اب بھی جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے وقت تو رشتہ دار ساتھ نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی انسان سکون میں آتا ہے تو سارے رشتہ دار بھی آپ کے ہو جاتے ہیں۔ بس میں ان کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتی، یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کریں۔ آپ بھی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے، اور جو زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پیاری عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ سسٹر، ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا کرے، اور جتنی مشکلات پریشانی سے آپ نکلی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بہن کو ایسی پریشانیوں میں نہ ڈالے۔ سسٹر، آپ نے جو تھیراپیز آپ کو مل رہی تھیں آپ نے وہ جاری رکھ دی ہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ میں جانتی ہوں ان بہن نے بہت زیادہ سیکریفائس کیا، بہت زیادہ تکلیفوں سے گزری اور بہت زیادہ پریشانیوں سے، اور ایسے ایسے تانے یہ مجھے بتاتی تھیں جو کہ بہت زیادہ انسان کو نا اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بیچاری اندر سے ٹوٹ چکی تھی، بہت زیادہ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے استوار کرنے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانیاں دینی تھیں، اللہ تعالیٰ نے دیں۔ اور بس کرنا یہی ہوتا ہے کہ اپنے رب سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے وہاں پہ مسئلے مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے جو مسئلے مسائل کو حل کر سکے۔ وہ غیب سے مدد کرتے ہیں، وہ وہاں سے وسیلہ بنا دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔ تو جی آئی ہوپ آپ کو یہ میری جو آج کی بہن کی سٹوری تھی یہ پسند آئی ہوگی۔ اپنا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔